अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। गधे की शुबिया उभरते ही तमाम वैशी वही मखसूस जुमला दोहराते दोहराते सजदे में गिरते चले गए। वैशियों के सजदे में गिरते ही गधा ढीचू ढीचू रेंगने लगा। गधे के रेंगने की आवाज सुनकर वैशियों ने सजदे से सर उठाया और मारे खुशी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जैसे किसी को राजी कर लिया है। थोड़ी देर बाद तमाम वैशी एक जानब देखने लगे, जैसे किसी का इंतजार हो, और फिर जिधर वो देख रहे थे उधर से 4 कहार बरामद हुए, जिन्होंने एक पालकी उठाई हुई थी। पालकी लाकर उन्होंने गधे के पैरों के पास रख दी। पालकी जमीन से लगते ही तमाम वैशी एक एक करके खिसकने लगे और देखते ही देखते चहार सू वीरानी छा गई। पालकी के चारों कहार हाथ बांधकर सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। गधा खामोश हो चुका था। पालकी का पर्दा सरका और एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की, जिसके सुनहरी बाल थे, बाहर निकली और चलते चलते गधे के पास आकर दुजानो बैठ गई। गधा फिर रेंगने लगा और लड़की के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तहलील होने लगा, और तहलील होने के बाद एकदम गायब हो गया। ये क्या हुआ हुशकरान भाई? दिलावर हुशकरान की तरफ गौर से देखकर बोला। ये इब्लीस को पूजने वाली कौम है दिलावर। हुशकरान मुस्कुराकर बोला। अच्छा? दिलावर बड़ा हैरान था। हाँ, और ये लड़की मुझे किसी अहम खानदान की फर्द लगती है। आज कोई खास रात है जिसमें ये लोग शैतान की इबादत कर रहे हैं, और लड़की की आमद पर बाकी लोगों की रुखसती बताती है कि लड़की को आम आदमी नहीं देख सकते। ये इसी कबीले के किसी खास आदमी की बीवी या बेटी है, हुशकरान दिलावर को बता रहा था। अब कहार फिर आगे बढ़े, जबकि लड़की फिर पालकी में बैठने लगी थी कि एक जानब से किसी शेर की गरज सुनाई दी, और दिलावर ने देखा कि शेर की गरज सुनकर कहारों ने परेशानी से इधर उधर देखा। इनके रंग पीले पड़ने शुरू हो गए थे। शायद शेर की आमद इनके लिए गैर मुतवक्को थी। लड़की भी दोनों हाथ पालकी पर रखे खौफजदा नजरों से दाएं बाएं देखने लगी। इसी असना में शेर फिर धाड़ा, दरख्तों की ओट से दौड़ता हुआ लड़की के सामने आ गया। शेर को सामने पाकर चारों कहार बदहवास होकर मुख्तलिफ सिमतों में भाग खड़े हुए, और लड़की हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी। वो बुरी तरह डर चुकी थी। शेर इसकी आंखों के ऐन सामने खड़ा था और किसी भी पल इस पर हमलावर हो सकता था। हुशकरान भाई, हमें इस लड़की को बचाना चाहिए, दिलावर इस तरारी लहजे में बोला। हुशकरान मुस्कुराया। बल्कि इसी तरह हमें इस बस्ती और यहाँ के लोगों के बारे में ये लड़की बेहतर मालूमात फराहम कर सकती है। मैं फिर जा रहा हूँ। दिलावर ये कहकर हुशकरान का जवाब सुने बगैर झाड़ियों से बाहर निकल आया और शेर के मुकाबले आ गया। कपड़ों के अंदर कमर की पेटी में अड़सा हुआ लंबे फल का हंजर निकालकर दिलावर ने दाएं हाथ में थाम लिया और नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ने लगा। शेर अकब से आहट सुनकर आहिस्तगी से पलटा और हंजर बरदार हमलावर को सामने पाकर गरजा और अगले दोनों पंजों पर जस्त लेने के अंदाज में झुका और अगले ही लम्हे लंबी जस्त लगाकर दिलावर के ऊपर गिरा। दिलावर शेर को इतने करीब पाकर एक लम्हे को घबराया, लेकिन फौरन इसने हंजर वाला हाथ बुलंद किया और इसकी बाएं आंख में घसीट दिया। शेर इस अचानक रफ्तार से घबरा गया और दिलावर को अपने कशादा पंजे से झापड़ की जद में लेने की कोशिश की, तो दिलावर फुर्ती से झुका और दूसरे ही लम्हे सूरत के साथ हंजर बुलंद किया और शेर की दूसरी आंख भी फोड़ दी, और फिर फुर्तीले अंदाज में पीछे हटकर शेर की पहुंच से दूर हो गया। अपनी जुर्रत, बहादुरी और दलेरी पर दिलावर खुद ही रश करने लगा। वो सोचने लगा, मैं तो एक आम मुसाइब का मारा शख्स था। ये कैसी बहादुरी है कि जंगल के बादशाह को अंधा और नकारा कर दिया। वाह दिलावर भाई वाह! हुशकरान ताली बजाता हुआ ओट से बाहर निकल आया और दिलावर का शाना थपथपाने लगा। मैं तो तुम्हारी मदद करने को तैयार बैठा था, मगर मुझे तो आज पता चला कि तुम वाकई दलेर हो, वरना एक आम इंसान शेर के सामने आना तो कुजा शेर की आड़ से भी दूर भागता है। दिलावर मुस्कुराने लगा और हंजर के फल को शहादत की उंगली से साफ करने लगा। इस स्ना में शेर तकलीफ से धाड़ता हुआ गिरता पड़ता जाने कहाँ चला गया था। उधर सुनहरे बालों वाली हसीन दुशीजा अभी तक खौफो दहशत और हरा से बाहर न आई थी और कांप रही थी। इसके कदम तो जैसे जमकर रह गए थे। दिलावर और हुशकरान दोनों उसकी तरफ बढ़े। लड़की दिलावर की तरफ पुरतशक्कर निगाहों से तक रही थी। घबराओ नहीं लड़की, हुशकरान बोला। हमें बताओ कि तुम कौन हो? आप न आते तब तक मैं मर चुकी होती। शेर ने मुझे चीर फाड़ देना था, लड़की ने कहा। दिलावर को यूं महसूस हुआ जैसे लंबी गर्दन वाली सुराही से पानी उंडेला जाए तो कल कल की सुरीली आवाज निकली हो। लड़की बला की खूबसूरत थी, लेकिन दिलावर इसके हुस्न में खोने की बजाय कुछ और ही सोच रहा था। कौन हो तुम लोग, और ये लोग कौन थे जो इबादत कर रहे थे? हम हाराकारी हैं, लड़की बोली तो दिलावर और हुशकरान दोनों चौंके। अब लड़की का खौफ कम होने लगा था और वो दिलावर को मीठी नजरों से देखने लगी थी। मैं कबीले के सरदार तबरीशा की बेटी शकुली हूँ, उसने बताया तो दिलावर की आंखों में चमक उभरी। तुम लोग कौन हो और इस तरफ कैसे आ निकले? हम दोनों दोस्त हैं और रास्ता भटक कर इधर आ निकले हैं। हुशकरान के बोलने से कबल ही दिलावर बोल उठा और हुशकरान की होशियारी की दाद दिए बगैर न रह सका। लड़की का एतमाद अब बहाल हो चुका था। वो इस वक्त फूलों से बने हुए लिबास में मलबूस थी, जबकि इसके सुनहरे लचकदार बाल
چاند کی پیلی روشنی میں بکھرے ہوئے عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ سنو نوجوان، لڑکی بولی، تم اس وقت ہاراکاری قبیلے کی حدود میں ہو اور یہ تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ ابلیس کے پیروکار ہیں اور آدم ہور ہیں۔ مقدس تبریشا اس قبیلے کے سیاہ سفید کا مالک ہے۔ اجنبی لوگوں کا داخلہ تو ہو جاتا ہے مگر واپسی کا ہر دروازہ سختی سے بند ہے، لیکن تم لوگوں نے تبریشا اور ابلیسی شہزادی شکولی کی جان بچائی ہے۔ آؤ میں تمہیں اس علاقے کی حدود کے باہر چھوڑاؤں۔ نہیں، دلاور اعتماد سے بولا، نہیں ابلیسی شہزادی، ہم راستہ بھول کر آ ہی گئے ہیں تو اب تمہارے علاقے کی سیر کر کے ہی جائیں گے۔ دیکھیں تو صحیح کہ تم اور تمہارا قبیلہ کیا چیز ہو، تمہاری رسمیں، تمہاری عبادتیں، تمہارا رہن سہن ہم دیکھنا چاہیں گے۔ سنو اجنبی، شکولی حرامہ چلتی ہوئی آگے آئی اور دلاور کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بولی، یہ بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو۔ یہ جگہ جہاں تم کھڑے ہو مقدس کاہن شکارا کی حدود ہے، جو ابلیس کا نائب ہے۔ کاہن مقدس کون ہے؟ مشکران بولا، کاہن مقدس شکارا میرے باپ اور اس قبیلے کے سردار تبریشا کا دستے راست بھی ہے اور ہاراکاری قبیلے کا کاہن بھی۔ وہ کسی اجنبی کو برداشت نہیں کرتا۔ جلدی آؤ میرے ساتھ، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ آج کھمل کٹی کی رات ہے کیونکہ آج پورن ماشی ہے۔ آج کی رات کے آخری پہر ابلیس کے حضور قربانی دی جاتی ہے اور بلیدان کے لیے جتنے بھی اجنبی مل جائیں کم ہیں۔ کہیں تم بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤ۔ میں تمہاری جان بچانا اور تمہارا احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ سنو شکولی، دلاور جو شیر سے مقابلہ جیتنے کے بعد دلیر ہو چکا تھا سنہرے بالوں والی سے مخاطب ہوا، اصل بات یہ ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شکولی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم 2 کے اجنبی ہاراکاری کے شہزادی شکولی پر بری نظر رکھتے ہو؟ اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں دیکھ لیتی تمہیں۔ کیا دیکھتی تو خوبصورت شہزادی؟ شیر کو دیکھ کر تو تمہاری جان نکل رہی تھی۔ وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ اس وقت ابلیس دیوتا جا چکے تھے اور میرے محافظ کچھ فاصلے پر تھے۔ اور اب دلاور تنزیہ بولا، اب ذرا اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ۔ شکولی کی بات سن کر دلاور چونکا اور اب جو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو درجنوں وحشی اپنے نیزے بھالے سنبھالے خاموشی سے ان کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ برے پھنسے، دلاور بڑبڑایا، میں نہ کہتی تھی۔ اب شکولی چہکنے لگی تھی، مگر تم نے میری بات نہ مانی، اب بھگتو۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر شکولی اپنی پالکی کی طرف بڑھ گئی اور کچھ وحشیوں نے آگے بڑھ کر پالکی اپنے شانوں پر اٹھا لی اور نامعلوم سمت کی طرف چل دیے۔ اب کیا کریں حشکران؟ دلاور نے پر امید نظروں سے حشکران کی طرف دیکھا۔ بغیر مزاحمت کے چپ چاپ گرفتاری دے دو، دیکھا جائے گا، اسی بہانے ہمیں ان کی بستی کے اندر جانے کا موقع تو ملے۔ وحشیوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور نیزے کی اینی چبو کر ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میدان تھا جس کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ روشن تھا۔ سینکڑوں کالے بجنگ وحشی نیزے سنبھالے نیم دائرے میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف چبوترا بنا تھا جس پر سیاہ لکڑی کی کرسیوں پر کبھی صورت سوکھا سڑا پستہ کامت بوڑھا بیٹھا تھا جس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے بنے تھے۔ تھوڑی عجیب سی باہر کو نکلی تھی، یہ تبریشا تھا۔ اس کے ساتھ دائیں طرف والی کرسی پر لمبے لمبے چاندی کی طرح سفید لٹوں والے سانولے رنگ کا بوڑھا تھا۔ یہ کاہن مقدس شکارا تھا جس کے پشت پر ایک کب نکلا ہوا تھا، جبکہ بائیں طرف والی کرسی پر وہی سنہرے بالوں والی حسینہ لڑکی شکولی برا جمان تھی۔ ان تینوں سمیت ہر وحشی نے درخت کے پتوں اور چھالوں سے برائے نام ستر پوشی کی ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ دور زمین پر سفید رنگ کا دائرہ بنا تھا جس کے درمیان ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر ایک انسانی کھوپڑی ایستادہ تھی۔ ایک بڑا سا سیاہ پتھر تھا جس کے پاس ہی تیز دھار کلہاڑی پڑی تھی جس کا پھل چمک رہا تھا۔ اس کے نزدیک ایک بڑے منہ والا مرتبان بھی تھا۔ دلاور اور حشکران اس کے پیچھے ہاتھ بندھے تھے۔ دلاور حشکران کے ہاتھ اس کے پیچھے بندھے تھے اور انہیں الاؤ سے کچھ دور کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دلاور کی نگاہیں اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ان 5 مہذب انسانوں پر تھی جو بری طرح ہراساں اور سراسیمہ کھڑے تھے۔ ان میں 2 عورتیں اور 3 مرد تھے۔ یہ بندھے ہوئے نہ تھے لیکن بھاگنے کی ان میں قوت نہ تھی کیونکہ ارد گرد وحشی جنگلی گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہر وحشی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور دوسرے میں جلتی مشعل تھی۔ وحشی خاصی تعداد میں تھے۔ یوں پورا پنڈال روشن تھا۔ چاند بھی اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ موجود تھا، تاہم بادلوں کے چند آوارہ ٹکڑے کبھی کبھار اسے چھپا لیتے تھے۔ دلاور کو شکولی کی وہ بات یاد آ گئی کہ آج پورن ماشی کی رات ہے، لہٰذا کھمبیل کٹی کی رسم نبھائی جائے گی جس میں ابلیس دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کے حضور انسانی بلیدان پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہر طرف سکوت مرگ طاری تھا۔ تمام وحشی حیرت انگیز طور پر خاموش تھے۔ درمیانی نشست والا مکروہ صورت سوکھا سڑا بوڑھا جو دلاور کے خیال میں یقیناً تبریشا تھا کھڑا ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے راٹھی ٹیک رکھی تھی۔ وہ کھنکارنا اور بولنا شروع ہوا،
ہراکاری کے باسیوں، آج کھمبیل کی رات ہے۔ آج کی رات ابلیس دیوتا جو تمام کالی شکتیوں سے مہان ہیں ہمیں اپنے درشن کرائیں گے اور آشیرواد دیں گے، پرنتو یہ سب اسی سمے ممکن ہوگا جب دیوتا کے حضور بلیدان مکمل ہوں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بلیدان کے لیے ہمارے پاس 3 یا 5 نہیں بلکہ پورے 7 سفید جانور ہیں۔ میں ہراکاری قبیلے کے سردار کی حیثیت سے مقدس شکاروں کو حکم دیتا ہوں کہ قربانی شروع کی جائے تاکہ صبح کی روشنی سے پہلے تمام مقدس شیطانی رسومات ادا کی جا سکیں، تاکہ ابلیس دیوتا مجھ پر اور آپ پر شیطانی سایہ قائم رکھے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی تبریشا اپنی چیست پر جم گیا اور شکارا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹ ہلتے نظر آنے لگے اور وہ چبوترے سے اتر کر دلاور خوشکران سے کچھ فاصلے پر تھا 5 مہذب قیدیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ شکولی تاثرات سے آری چہرے کے ساتھ میدان میں نظر جمائے بیٹھی تھی۔ چاند کی پیلی روشنی میں اس کے سنہرے بال ہوا کے زور سے اڑتے ہوئے پراسرار منزل پیش کر رہے تھے۔ شکارا کے چبوترے سے اترتے ہی ہجوم کے اندر سے کہیں ڈھول پر تاپ پڑی اور وحشی رقص کرنے لگے۔ شکارا مشینی انداز میں آہستہ آہستہ مہذب انسانوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ ڈھول کی تھاپ اور جنگلیوں کے رقص میں شدت پیدا ہو رہی تھی۔ قیدی انسانوں کو اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ تمام وحشی منہ سے عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ اب شکارا مہذب قیدیوں کے سر پر پہنچ چکا تھا اور ہاتھ کی عجیب حرکتوں کے ساتھ اس نے کچھ باوازیں بلند پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ہجوم کا شور شرابہ اور ڈھول کی تالوں کی آواز کے ساتھ فریاد کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ اب شکارا نے ہجوم کی طرف دیکھ کر مخصوص قسم کی آواز نکالی تو 5 ہٹے کٹے نوجوان نیزے سنبھالے میدان میں آ گئے اور اپنے نیزے بلند کر کے بیک وقت تمام قیدیوں کے جسموں میں پیوست کر دیے، جسے قیدی ہذیانی انداز میں چیخ پڑے۔ ان کے جسموں سے لہو رسنے لگا، لیکن حبشیوں نے اس پر بس نہ کیا بلکہ بار بار ان کے نیم مریاں جسموں پر نیزے کی انیاں زوردار طریقے سے چبھونے لگے۔ قیدی بری طرح چیخ چلا رہے تھے، لیکن نیزہ بردار انہیں گھیرے سے مارتے ہوئے اس پتھر کی طرف لے کر چل دیے جس کے پاس ایک چمکنے والی کلہاڑی پڑی تھی۔ پتھر کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے نیزے دور پھینک دیے اور تیزی سے قیدی کو پکڑ کر اس کا سر پتھر پر رکھ دیا، اور شکارا نے پھرتی سے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ہی وار میں قیدی کی گردن تن سے جدا کر دی، اور دوسرے وحشیوں نے سرت کے ساتھ قیدی کا دھڑ مرتبان کے منہ پر الٹ دیا تاکہ خون مرتبان کے اندر اکٹھا ہو جائے۔ قیدی کا لاشا موت کے شدید جھٹکے لینے لگا، بیچارے کو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا، جبکہ اس کا عبرتناک حشر دیکھ کر اس کے باقی ساتھی آنے والے لمحات کے تصور سے چیخنے لگے۔ ان میں شامل نوجوان عورتیں تو باقاعدہ سینہ کو بھی کر رہی تھیں۔ وہ بار بار ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کسی معجزے کی منتظر تھیں، لیکن معجزہ نہ ہوا، اور اگلے ہی لمحے شکارا کے اشارے پر دوسرے نوجوان کو گھسیٹ کر لایا گیا جو پہلے ہی نیند جاں ہو چکا تھا۔ اس کا سر بھی پتھر پر رکھ کر جھکا دیا گیا اور شکارا کا کلہاڑا حرکت میں آ گیا، اور وحشیوں نے اس کا دھڑ بھی مرتبان میں الٹ دیا اور خون تھل تھل اس میں گرنے لگا۔ تمام وحشی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک ایک عورت کو بالوں سے کھینچ کر لایا جانے لگا جو اپنی زبان میں واسطے دے رہی تھی، ہاتھ جوڑے رحم کی خواستگار تھی، لیکن جاہل وحشیوں نے ہر بات سے بے نیاز ہو کر گھسیٹتے ہوئے وہاں پر لے آئے۔ خوشکران کے لیے تو یہ کوئی بات نہ تھی، مگر دلاور اس وحشت ناک منظر کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ وحشی خوشکران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر وہ تو ایک عام آدمی ہے، اس کا حشر تو لمحوں میں ان قیدیوں کی طرح ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا کہ اسے سائیں مچو کی وہ بات یاد آ گئی کہ مصیبت کے وقت آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا کرو، اس سے بڑی مصیبت اور کب آئے گی۔ یہ سوچتے ہوئے دلاور تیز تیز آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے مارنے لگا اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی جان بخشی کی دعائیں کرنے لگا۔ وحشی 5 قیدیوں کی لاشوں کو اٹھا کر بڑی بڑی لوہے کی سلاحوں میں پرو کر آگ کے لو کے اوپر رکھ رہے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دلاور اور خوشکران کی طرف بڑھے اور پہلے دلاور کو انہوں نے پکڑا اور کھینچنے لگے۔ عین اس لمحے چاند بادل کی اوٹ میں رپوش ہو گیا اور بڑے زور کا جھونکا آیا جسے وحشیوں کے ہاتھوں میں موجود مشلیں پھڑپھڑانے لگی۔ میدان میں اندھیرا چھا گیا۔ وحشی ایک لمحے کے لیے کھٹکے، پھر دلاور کو ہانکنے لگے۔ اس اسنا میں ہوا کا زور بڑھ گیا اور آندھی کی صورت اختیار کر گیا۔ دلاور کی نظر اچانک آسمان کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام آسمان بادلوں سے ڈھک چکا ہے اور بجلی کڑک رہی ہے۔ ہواؤں کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے، مشلیں ٹمٹمانے لگی۔ خوشکران بھی اس اچانک موسمی تغیر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک تمام مشلیں بجھ گئیں۔ وحشی شور و غوغا کرنے لگے کہ زوردار گرگراہٹ کے ساتھ میدان کے عین وسط سے زمین شک ہونے لگی۔ تبریشا اور شکولی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور وحشیوں سمیت خوشکران اور دلاور نے بھی دل دہلا دینے والا ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ پریا سخت عذاب کا شکار تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ مطلق العنان ملکہ بننے کے بعد ایسے دن بھی آئیں گے کہ جو لوگ اس کے سامنے کتے کی طرح دم ہلاتے تھے اب اس کی طرف یوں تنزیہ نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ساری عزت شکنتلا نے خاک میں ملا دی تھی۔ دن میں ایک آدھ بار وہ سب کے سامنے پریا کی خوب بے عزتی کرتی اور کبھی جوتوں سے اس کی تواضع کرواتی
اور کبھی بھوکا پیاسا دھوپ میں کھڑا رہنے کا حکم دیتی۔ پریا کے تمام اختیارات تقریباً ختم ہو چکے تھے اور آج صبح دربار میں تو شکنتلا نے حد ہی کر دی تھی جب پریا کی ایک معمولی غلطی کو جواز بنا کر اس نے بھرے دربار میں 3 ہٹے کٹے غلام حبشیوں کو فرمان جاری کیا کہ وہ جی بھر کر پریا کو پامال کریں۔ پریا شکنتلا کی جانب سے یہ نادر شاہی حکم سن کر ہکا بکا رہ گئی، لیکن پر کٹے پنچھی کی مانت پھڑپھڑا کر رہ گئی اور تینوں ویشیوں نے پریا کا جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دلچسپ منظر درجنوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پریا کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی اور پھر اسے اسی حالت میں دربار کے ملتوی ہونے تک کھڑا رہنا پڑا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر پریا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ سوچ رہی تھی کہ شکنتلا چونکہ اسے نفرت کرنے لگی ہے اس لیے روزانہ اور سرے عام اس کی بےزتی کرتی رہتی ہے۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ شکنتلا کم سے کم کنیز عالیہ والا مقام بحال کر دے، لیکن شکنتلا کو شاید اس پر اعتبار نہیں رہا تھا، یا پھر سامری نے اسے کچھ اس انداز میں ورگلایا تھا کہ وہ پریا کو دیکھتے ہی نفرت سے مسکرانے اور اسے تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جس سے پریا کی جان ہلکان ہونی شروع ہو جاتی۔ بارہا کوششوں کے بعد بھی پریا کو یقین ہو چلا تھا کہ کسی وقت اچانک شکنتلا پریا کو ہٹا کر کسی بھی دوسری کنیز کو کنیز عالیہ بنا دے گی اور پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کشلیا کے ساتھ خود پریا نے سلوک روا رکھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی پریا پریشان ہوگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر جلدی کچھ نہ کیا تو یا تو شکنتلا کسی دن اسے اذیت ناک طریقے سے قتل کروا دے یا پھر اسے ایک عام سی کنیز بنا کر سارا جیون سسکنے پر مجبور کر دے گی، اور پریا نہ تو بھی مرنا چاہتی تھی اور نہ ہی شاہانہ سہولتوں کے بغیر جینے کا تصور کر سکتی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے بلکہ منہ اندھیرے جب شکنتلا ابھی سو رہی تھی تو پریا اپنے دور اقتدار کے شاہی پروہت سیتا رام سے ملاقات کو اس کے مندر کی طرف چل دی۔ پریا کو یاد تھا کہ جب اس نے سیتا رام کو شاہی پروہت مقرر کیا تھا تو اس نے مسکراتے اور اپنے گندے گندے دانتوں کی نمائش کرتے اور پریا کے چرن چھوتے وقت کہا تھا کہ دیوی جی آپ نے مجھے عزت بخشی، اگر کبھی آپ کے اوپر کوئی پتا آ پڑی تو اس مورخ کو اپنا جان کر ایک بار ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور پریا کو یاد تھا اس وقت وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ایسے ہنس پڑی تھی جیسے اس کے مذاق سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ پروہت کی وہ معمولی بات آج اس کے تاریخ جیون میں امید کی آخری کرن بن جائے گی۔ پریا چاہتی تھی کہ شکنتلا کے بیدار ہونے سے قبل سیتا رام کو اپنی ساری پتا سنا کر سہایتا طلب کرے۔ آئیے آئیے پریا دیوی، مجھے یاد کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ سیتا رام اپنے صفا چٹ گول مول شادولے کے چوہے کی طرح سر کو ہلاتے ہوئے بولا۔ سیتا رام جی، پریا ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر ملتجی انداز میں سسکی۔ کچھ بتانے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سیتا رام سب سمجھتا ہے، دیوی جی کی آمد کا کارن کیا ہے، میری سہایتا کیجیے رام جی۔ پریا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ شکنتلا کو مار دیں اور سامری کو ختم کر دیں اور مجھے ملکہ بنا دیں، یا پھر مجھے تبانہ سے کہیں دور پہنچا دیں جہاں یہ دونوں نہ پہنچ سکے، تاکہ میں کچھ دولت ساتھ لے جاؤں اور باقی جیون سکون و آرام سے بسر کروں۔ دیوی جی، سیتا رام نے نظر پریا کے چہرے پر جما کر کہا۔ سامری اور شکنتلا سے ٹکر لینا تو سیتا رام کے بس کا روک نہیں، پرنتو ایک شکتی سیتا رام کے پاس ایسی ہے جس کا توڑ نہ تو سامری کے پاس ہے اور نہ ہی شکنتلا کے پاس۔ میں ان کی نظروں اور سوچوں سے بھی تمہیں دور بنگال کے جنگلوں میں لے جاؤں گا، اس کے لیے مجھے بھی ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر ہم وہاں کسی آبادی میں اپنے نئے دور کا آغاز کریں گے، مگر پتی پتنی کی حیثیت میں، بولو اگر تمہیں منظور ہے تو۔ پریا سیتا رام کی بات سن کر چونکی اور اس کے غلیظ اور بڈھے کھوسر وجود کو دیکھ کر ایک لمحے کو اسے اکائی آنے لگی، مگر پھر اپنی موجودہ حیثیت اسے یاد آ گئی، ورنہ اتنی جرت پر وہ سیتا رام کی کھال کھچوا دیتی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے سوچا کہ فی الحال تو اس کو ساتھ لے چلتی ہوں، وہاں جا کر حالات دیکھ کر اگلا فیصلہ کروں گی۔ میں تیار ہوں رام جی، کب چلیں؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ کل صبح اسی وقت تم مال و دولت لے کر میرے ڈیرے پر آ جاؤ، میں آج اڑن کھٹولا تیار کر لوں اور کل ہم دونوں اس پر بیٹھ کر سیر و اسرار کی سرزمین بنگال کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ پریا سیتا رام کی بات سن کر خوش ہو گئی اور بڑھ کر بغل گیر ہو گئی تاکہ سیتا رام اپنے وعدے سے مکر نہ جائے۔ میں کل صبح 7 تو نہیں، البتہ شام کو چند گدھوں پر زرد و جوہر لاد کر اور اس کے اوپر کچھ دوسرا سامان رکھ کر اپنے خاص غلاموں کی نگرانی میں آپ تک پہنچا دوں گی، اور منہ اندھیرے میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں گی اور پھر ہم بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سیانی لگتی ہے، سیتا رام نے اس کے بازو کی چٹکی بھرتے ہوئے بولا اور پریا سسکنے کے انداز میں مسکرا دی۔ شکنتلا خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی کہ کسی نے جھنجھوڑ کر اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو چمتکار ایسے کھڑا تھا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ شکنتلا نے حشم کی نگاہوں سے پوچھا۔ اس طرح جگانے سے شاید اس کا مزاج خراب ہو گیا تھا۔ مالکن وہ پریا، چمتکار ہکلایا۔ کیا ہوا پریا کو؟ شکنتلا انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ سیتا رام اسے اڑن کھٹولے پر بٹھا کر فرار ہو گیا ہے۔ کیا بجھارتے ڈال رہے ہو؟ سیتا رام کون ہے؟ سیدھی طرح پوری بات بتاؤ۔ شکنتلا ٹھیک سے ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اسے بات کچھ اہم معلوم ہوتی تھی، ورنہ چمتکار یوں ایسے پریشان نہ ہوتا۔ پریا کے دور میں سیتا رام شاہی پروہت تھا۔ پریا آپ کے سلوک اور اپنی بے عزتی سے نالاں تھی، اس سے آپ پر وشواس نہ رہا تھا۔ اس نے سیتا رام سے سہایتا مانگی۔ سیتا رام گو عام سا پروہت ہے، مگر کٹن تپسیا سے اسے ایک ایسی شکتی پراپت ہو چکی ہے جس کا توڑ کرنا چمتکار کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک اڑن کھٹولا ہے
وہ پریا کو ساتھ بٹھا کر بنگال کی طرف پرواز کر چکا ہے۔